अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम उर्दू के बारे में पढ़ेंगे। उर्दू ग्रामर या कवायद जिसको कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये बात याद रखें कि अगर आप 12 या 16 साल तक अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं और 1 या 2 महीनों में आप एमसीक्यूज पढ़ के उर्दू कर लेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो जब तक आप थ्योरेटिकल सारी चीज़ें पढ़ते नहीं हैं तो आपको ये चीज़ें भूल जाएंगी। इसलिए मैंने पूरी वीडियोस बनाने का फ़ैसला किया है ताकि आपको एक एक चीज़ बताऊं और आपके कंसेप्ट क्लियर हों। बहुत सी जगह पे एक चीज़ के दो नाम होते हैं, तो आपने एमसीक्यूज़ में एक चीज़ पढ़ी होगी जो मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि किस तरह से एक चीज़ के दो नाम होते हैं। तो उसकी वजह से आपको क्या होगा कि मुश्किलात का सामना होगा, वहाँ पे आप एमसीक्यूज़ गलत करके आ जाएंगे। कवायद के दो हिस्से होते हैं। कवायद के कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से होते हैं, ठीक है। हिस्सा है सर्फ और हिस्सा है नो। सर्फ कवायद का वो हिस्सा जिसमें अल्फाज से बहस की जाती है, यानी ये लफ्ज़ वाहिद या जमा, मुज़क्कर या मुन्नस, इसम है या फ़ेल है या हरफ है। इस हिस्सा कवायद में सिर्फ कलमात और अल्फाज ही मौजूए बहस होते हैं। अब देखें जी, ये आपको पता चल गया कि हिस्सा सर्फ क्या होता है, जिसमें मुज़क्कर मुन्नस इसम या फ़ेल या हरफ होता है। नो कवायद या ग्रामर का वो हिस्सा जिसमें मरक्कब जुमलों और इबारतों से बहस की जाती है। मरक्कब क्या होता है ये आगे हम जाके पढ़ेंगे। अक्सर आपने बुक्स पे, उर्दू की बुक्स पे लिखा हुआ देखा होगा, इससे नो, इससे सर्फ, या किसी जगह पे लिखा होता है इससे सर्फ और नो। तो इसमें मतलब है दोनों चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कि यहाँ से ये एमसीक्यूज भी बन सकता है। कवायद के कितने हिस्से हैं? 2, 3, 4, 5। अगर आपने पढ़ा होगा कि दो हिस्से हैं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाएं सह सर्फ। इंसान अपनी ज़बान से जो कुछ बोलता है उसे लफ्ज़ कहते हैं। हम जो भी बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। जैसे किताब, कलम, पानी, रोटी। अब इसमें भी लफ्ज़ की दो आगे किस्में होती हैं। लफ्ज़ मौजू, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, और लफ्ज़ मोमल, जिसके कोई मतलब नहीं होते। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि कोई मेहमान आया उसको हम कहते हैं रोटी शोटी खा के जाना। अब रोटी जो है वो लफ्ज़ मौजू है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, और शोटी क्या है? जो लफ्ज़ मोमल है जिसके कोई मतलब ना हो, बस वो ज़रा मोमेंटम में साथ निकल जाता है। ये देखें, लफ्ज़ मौजू वो लफ्ज़ जिसके कुछ मानी हो उसे लफ्ज़ मौजू कहते हैं। मसलन मेज़ खाना। और लफ्ज़ मुमल वो होता है वो लफ्ज़ जिसके कुछ मानी ना हो, जैसे वकाब, वोटी, वाना। जैसे रोटी शोटी, किताब, वकाब, दाना, वाना। ठीक है, ये हो गया लफ्ज़ मुमल। ये लफ्ज़ की दो टाइप किस्में हैं। इसको कलमा भी कहा जाता है। लफ्ज़ कलमा जो मौजू है उसको कलमा भी कहा जाता है। और लफ्ज़ मुमल वो लफ्ज़ है जिसके कुछ मानी ना हो, जैसे वकाब, रोटी वगैरह। लफ्ज़ मौजू की किस्में देखो, मैंने आपको बता दिया कलमा और कलाम। कलमा वो होता है जिसके अकेले बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मस्जिद। मस्जिद एक ज़ाहिरी बात है, एक उसके मानी है। मैं आपसे कह देता हूँ मस्जिद है तो ये अल्लाह ताला का घर है, इसके मानी सामने आ गए। आया, आया का मतलब होता है आना, कोई आया है, ठीक है। घर, घर भी है वो जिसमें जगह होती है। ये हो गया कलमा। कलाम क्या होता है? ये अब कलाम को आपने याद रखना है। कलाम मैं अभी यही बताना चाह रहा था कि एक नाम के दो उसके मतलब लिए जाते हैं। कलाम, और या उसको मरकब भी कहा जाता है। कलाम को क्या कहा जाता है? मरकब। दो या दो से जायद बामानी लफ्ज़ों के मजमूए को कलाम या मरकब कहते हैं। जैसे नेक लड़का, तायरा नेक है। यहाँ पे नेक लड़का में सिर्फ दो बामानी लफ्ज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे तायरा, तायर नेक है, यहाँ पे तीन हैं। दो या दो से जायद बामानी अल्फाज को कलाम या मरकब कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने सिर्फ एमसीक्यूज बुक में सिर्फ पढ़ा हो कि मरकब दो या दो से जायद अल्फाज को कहते हैं, तो कलाम आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। आगे कलमा की किस्में। ये जितनी भी मैं आपको बता दूं कि जितनी भी ये उर्दू ग्रामर है ये हम वीडियोस में कंप्लीट करेंगे।
میں پارٹ کی صورت میں ویڈیوز اپلوڈ کر دوں گا جس کی وجہ سے آپ کو آسانی ہو۔ اب کلمہ میں مختلف چیزیں آتی ہیں، جیسے اسم ہے۔ اسم کسی بھی شخص، جگہ، چیز، یا دیکھ لیں دنیا میں ہر چیز اسم ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں ناؤن۔ دوسری ہے فعل۔ فعل ہوتا ہے ورب۔ جیسے انگلش میں بہت سے لوگوں کو انگلش آ رہی ہوتی ہے لیکن اردو نہیں آ رہی ہوتی، تو فعل کیا ہوتا ہے؟ ورب۔ ورب یہ ہے کہ کوئی بھی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا۔ حرف کیا ہے؟ حرف وہ ہے جس کے اکیلے کوئی معنی نہ دے لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر معنی دے، ان میں تعلق بھی پیدا کرے۔ جیسے میں گھر سے مسجد تک گیا، اس میں سے اور تک دو حروف ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ سے اور تک دو حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز یا کیفیت کا نام ہو، جیسے محمود، لاہور، پنکھا، یا نام کی جگہ استعمال ہو، مثلا وہ جس کو پروناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے علی اچھا لڑکا ہے، وہ روزانہ اسکول جاتا ہے۔ اب پہلے علی آیا، ناؤن ہے اس سمے۔ پروناؤن بھی ناؤن کی ایک ہی قسم ہے نا، تو یہ اسم ہو گیا۔ فعل وہ ہے وہ کلمہ ہے جس سے کسی کا کام کرنا یا ہونا معلوم ہے، جیسے آیا، جاتا تھا، لکھے گا، ٹھیک ہے، جب کوئی کام آپ بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اب سب سے پہلے کلمہ کی جو اقسام تھی اس میں آگے اسم تھی نا، تو اسم کی قسمیں ہم دو قسمیں، اسم کی جو مین قسمیں وہ کتنی ہیں؟ دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسم ذات، اسم صفت۔ اسم ذات وہ اسم ہے جو کسی وجود اور حقیقت کو ظاہر کرے، مطلب کوئی نام کو ظاہر کرتا ہے یا کسی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے محمود، قلم، دیوار، ٹھیک ہے۔ اسم ذات، اب بہت سے لوگ اس میں یہ تصور بھی کرتے ہیں کہ اسم ذات وہ ہے جو کسی چیز کے بارے میں بتائے، تو وہ ٹھیک کنسیڈر کرتے ہیں، کیونکہ جیسے میں کہتا ہوں خوشی بھی ایک وجود ہی ہے نا، حقیقت ہی ہے، تو وہ اسم ہے جو کسی وجود اور حقیقت کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوگی؟ اسم ذات۔ یہ اکثر اس میں آتا بھی رہتا ہے کہ محمود، یہ اسم کے لحاظ سے کون سی اسم ہے؟ اسم ذات، اسم صفت۔ اسم صفت تو ہو جائے گی آپ کی کیا کوئی اچھائی یا بری حالت ہے کو ظاہر کرے، جیسے نیک لڑکا، تیز گھوڑا۔ یہاں نیک اور تیز اس میں صفت ہیں جہاں پہ آپ کی کوئی اچھائی یا برائی کو بیان کرتا ہے، جیسے برا لڑکا، بری لڑکی، تو اس میں صفت۔ اس میں ذات کیا ہو گئی؟ جو کسی کا نام وغیرہ ہو، ٹھیک ہے، نام یا حقیقت ہو، اسم کے استعمال کے لحاظ سے قسمیں۔ اب دیکھیں، یہ تو آپ بچپن سے پڑھتے آئیں گے، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ اسم کے لحاظ سے بھی، استعمال کے لحاظ سے بھی دو قسمیں ہیں۔ اس میں معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ خاص، جیسے قائد اعظم، علامہ اقبال، محاذ، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہمالیہ، بانگ درا، کوئی خاص چیز ہے نا۔ جیسے میں کہہ دیتا ہوں ایک کتاب بہت سی کتابیں ہو سکتی ہیں، لیکن جب میں کہوں گا بانگ درا، اس سے مطلوب یہی ہوگا کہ علامہ اقبال کی کتاب۔ اس میں نکرہ کوئی بھی عام جیسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسم ہے جو کسی عام شخص یا جگہ کے عام نام کو ظاہر کرے، جیسے پہاڑیں بہت سی ہوتی ہیں، کتاب، شہر، آدمی بھی بہت سے ہیں۔ اگر میں کہہ دیتا ہوں کہ فلاں آدمی، ٹھیک ہے، تو پھر یہ اس میں معرفہ بن جائے گی، کیونکہ میں نے خاص بندے کی طرف اشارہ کیا۔ یا میں کہہ دیتا ہوں کہ میرا دوست علی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں معرفہ۔ جب بھی کوئی نام آ جاتا ہے نا، تو ایک خاص بندے کی طرف آپ کیا کرتے ہو؟ اشارہ کرتے ہو۔ اب اس میں معرفہ کی قسمیں، یہ آپ لوگ اپنے پاس نوٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس میں معرفہ کی، یہ آپ کو ایم سی کیوز اس طرح بھی آ سکتا ہے، یہ اتنا بڑا تو نہیں آئے گا کہ کون کون سی لکھیں، یہ آ سکے گا کہ اس میں معرفہ کی کتنی اقسام ہیں۔ آپ نے وہاں پہ لکھنا ہے 4۔ اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول۔ آج کا یہ ہمارا آخری ٹاپک ہے، اس میں ہم اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ اور اس میں موصول کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں علم وہ اسم ہے جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے۔ اس میں علم کون سا ہے؟ جو کسی خاص شخص کے نام کو ظاہر کرے، جیسے شاعر مشرق، غالب،
مٹھو، ابن قاسم جیسے مختلف نام ہیں، ہمارے خاص لوگ ہیں، جس طرح علامہ اقبال، قائد اعظم، ادھر شاعر مشرق، جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے. جیسے قائد اعظم محمد علی جناح کا اصلی نام تو نہیں تھا نا، ان کا ایک خاص نام تھا. شاعر مشرق علامہ اقبال کا نام ہے. غالب مرزا اسد اللہ خان غالب ان کا تخلص ہے. ٹھیک ہے، اس میں علم وہ ہے جو کسی خاص نام کو ظاہر کرے. اب اس میں علم کی قسمیں کون کون سی ہیں؟ خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف. یہ بہت ہی آسان ہی ہیں. اس میں علم کی قسمیں دیکھیں. خاص نام اب ایک طرح کا نام تو نہیں ہوتا. اب خطاب وہ ہوتا ہے جو حکومت نے دیا ہو. لقب وہ ہوتا ہے جو کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے ہو. تخلص وہ ہوتا ہے جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں. کنیت کسی بھی اپنے خاندان کی وجہ سے آ جاتا ہے. عرف عرف وہ ہوتا ہے جو کوئی کسی میں خوبی ہے یا خامی ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام مشہور ہو جاتا ہے. جیسے کوئی رشید ہے، رشید کوئی بندے کا نام ہے اور وہ اس کی آنکھ نہیں ہے تو اس کا نام مشہور ہو جائے گا رشید کانا، یا فلاں اس طرح سے. شیدہ سے ٹلی، شیدہ ٹلی، اس طرح سے. اب ہم ایک ایک کر کے یہ دیکھ لیتے ہیں. خطاب. خطاب وہ اس میں معرفہ ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی طرف سے دیا جائے. جیسے رستم زماں، شمس العلماء، خان بہادر، یہ دیے گئے. جیسے وقار الملک، محسن الملک، یہ حکومت دیتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی کسی خوبی کی وجہ سے، یہ خامی کی وجہ سے نہیں دیا جاتا. ظاہری بات ہے، خامی ہوگی تو جیل میں ڈال دیں گے. دوسرا ہے ہمارے پاس لقب. لقب وہ اس میں معرفہ ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیے جائے. جیسے حضرت علی کا لقب تھا. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کا لقب تھا، حضرت عیسیٰ کا لقب ہے، قائد اعظم کا ہے، قائد ملت وغیرہ. تو تخلص تو ہر کسی کو پتہ ہے، وہ مختصر نام جو شاعر حضرات اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ابراہیم ذوق، اسد اللہ خان غالب، حالی الطاف حسین حالی، مختلف نام ہیں. ان میں ذوق، غالب اور حالی کیا ہیں؟ تخلص. کنیت جیسے ابو طالب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے جو ابو طالب، ابو جیل. کنیت وہ اسم ہے جو ماں، باپ، بیٹا یا بیٹے یا کسی تعلق کی وجہ سے پکارا جائے. جیسے ابن خطاب، ابن مریم، حضرت عیسیٰ کا ہے، ابو القاسم، ابو تراب وغیرہ. ان میں سے ابن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے. ٹھیک ہے، ان کے والد خطاب کی وجہ سے. ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے حضرت مریم کی، ان کی والدہ جو تھی. ابو القاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے. ابو تراب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد ہمارے پاس عرف. عرف وہ اسم ہے جو یا تو والدین بچپن سے ہی بچے کا پیار سے ایک نام رکھ دیتے ہیں. جس طرح میرا نام اگر ہے تو میرا نام شانی ہے تو یہ میرا عرف ہے. یا اصل نام بگاڑ کر کسی انسان کی خوبی یا نقص کی وجہ سے اس کا ایک نام مشہور ہو جاتا ہے. جیسے پپو، مٹھو وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ عام سی چیزیں یہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی. اب ہم اس میں اس میں صفت کی دوسری قسم کے اوپر آ جاتے ہیں. اس میں ضمیر وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے. جیسے ندیم آیا، اس نے سبق پڑھایا، اس کو پروناؤن بھی کہتے ہیں. جیسے ندیم آیا، اب ندیم کی جگہ کیا آئے گا؟ اس. اور وہ چلا گیا، اس اور وہ کیا ہو جائیں گے یہاں پہ؟ اس میں ضمیر. جو ندیم کی جگہ استعمال ہوئی ہے، ضمیر جس کی جگہ استعمال ہوتی ہے اسے مرجع کہتے ہیں. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. ضمیر جس کی جگہ، جس ناؤن کی جگہ استعمال ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرجع. یہ بھی یاد رکھنا کہ مرجع آ بھی سکتی ہے. ضمیر اسم کی ضمیر کی قسمیں: ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی، ضمیر اضافی. اس کو ہم سکپ کر دیتے ہیں. تو آج ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے جہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کو اور ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اس میں ضمیر کی تو میں نے آپ کو بتا دیا. اتنا ڈیٹیل میں جو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا وہی پی ایس سی اور این ٹی ایس کے لیے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک ایک چیز کر کے بتاؤں گا جو بھی آپ لوگوں کو سلیبس میں ہوگا. کیونکہ پیپر جتنے بھی ہیں آپ پاس پیپر دیکھیں، ان چیزوں میں سے ہی آتا ہے. اس کے بعد ہم پاک اسٹڈی کی ساری چیزیں پڑھیں گے ڈیٹیل میں، جس کی وجہ سے آپ کو کیا ہو جائے گا،
فائدہ ہوگا. آپ کو ایم سی کیوز نہیں ڈھونڈنے پڑیں گے, آپ کو پورے لیکچر مل جائیں گے. اور یہ جو بک ہے یہ آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گی, یہ صرف میرے پاس ہی ہے.